तबरेज़ ने ज़र्श को नरमी से बेड पर लेटाया और किसी घटा की तरह उस पर छा गया। तुम जानती हो कितनी खूबसूरत हो ज़र्श। वो अपनी उंगलियों की पोरों से ज़र्श के चेहरे को ट्रेस करता हुआ, उसकी आंखों, उसके गालों से होता हुआ, उसकी गर्दन की तरफ सफ़र कर रहा था। उसके लम्स की नरमी और तपिश से ज़र्श ने शर्म से अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, उसे लगा जैसे तबरेज़ उसकी धड़कनें सुन लेगा। तबरेज़ ने अपनी उंगलियों में उसकी कुर्ती की डोरियों को उलझाया और उन्हें धीरे-धीरे खोलता चला गया। हर खुलती डोरी के साथ ज़र्श की सांसें तेज़ हो रही थीं। उसने कंधे से उसकी कुर्ती को ढलकाकर आहिस्ता से उसकी सफ़ेद शोल्डर पे अपने लब रखे थे। उसके उस लम्स पर ज़र्श के मुंह से एक मीठी सी सिसकी निकली, जो कमरे की खामोशी में एक मौसीकी की तरह गूंजी थी। तपती दोपहर में जब सूरज आग बरसा रहा था और गर्म हवा के झोंके चेहरों को झुलसा रहे थे, हैदराबाद यूनिवर्सिटी के वसी और ईस्ट कैंपस किसी नखलिस्तान की तरह महसूस हो रहा था। हरे भरे लॉन और अमलतास नीम और बरगद के घने दरख्तों के साए में तलबा अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। कोई किताबों में खोया हुआ था तो कोई दोस्तों के कहकहों में। यही फैक्ट्री ऑफ आर्ट्स की पुरानी इमारत की चौड़ी सीढ़ियों पर जर्श कमाल अपनी दोस्तों के साथ बैठी हंस रही थी। उसकी हंसी किसी झरने की पानी की तरह शफाफ और खनकती हुई थी, जो आसपास के संजीदा माहौल में एक जिंदगी से भर रही थी। जर्श कमाल 22 साल की एक ऐसी लड़की थी जिसकी शख्सियत में मशरक़ की हया और जदीद दौर की खुद एतमादी का हसीन इम्तजाज था। वो एक रिटायर ऑफिसर की बेटी थी और किताबों से उसका रिश्ता बचपन का था, मगर वो किताबी कीड़ा थी, जिंदा दिल थी, हाजिर जवाब। बेहद हसीन, दमकती रंगत और गहरी भूरी आंखों में जहानत के साथ साथ एक शरारत भरी चमक भी हर वक्त मौजूद रहती। शहद जैसी रंगत जो धूप में और भी दमकने लगती, और लंबे सियाह बाल जो अक्सर उसके कंधों पे बिखरे रहते, उसकी सादगी कोई खास हुस्न अता करते। जर्श बस कर दो, इतना मत हंसो, डिपार्टमेंट के सब लड़के तुम्हें ही देख रहे हैं, उसकी सबसे अच्छी दोस्त सुमेरा ने उसे कोहनी मारते सरगोशी में कहा। तो देखने दो सुमेरा। जर्श ने लापरवाही से कंधे उचकाए और अपनी आंखों से हंसी के आंसू साफ किए। मैंने उनकी आंखों पर कोई पाबंदी तो नहीं लगाई, और वैसे भी हंसने पर कौन सा जीएसटी लगता है। उसकी इस बात पर सब सहेलियां फिर से हंस पड़ी। वो अपनी बातों और कहकहों में इस कदर मगन थी कि उन्हें अंदाजा ही ना हुआ कि कैंपस के मरकजी दरवाजे पर एक गैर मामूली हलचल बर्पा हो चुकी है। एक सियाह चमकती हुई लैंड क्रूजर, जिसके शीशे भी सियाह थे, शाहाना अंदाज में अंदर दाखिल हुई। उसके आगे पीछे मुहाफिजों की दो मजीद गाड़ियां थीं। ये किसी वजीर या वडेरे या बड़े सरकारी ऑफिसर का नहीं, बल्कि बेपनाह ताकत और दौलत का खुला मुजाहिरा था। गाड़ी सीधा वाइस चांसलर के दफ्तर के सामने आके पोर्च में रुकी। पिछला दरवाज़ा खुला और उस पे से तबरेज़ खानज़ादा बाहर निकला। 27 साला तबरेज़ खानज़ादा, सिंध की सबसे बाअसर और ताकतवर शख्सियत। खानज़ादा कबीले का वो चश्मो चिराग जिसका नाम ही एक मुकम्मल तारुफ था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ा सीना और ऐसा मजबूत जिस्म जो किसी जंगजू का गुमान देता। उसने अपनी रिवायती सफ़ेद शलवार कमीज पर सियाह रंग की वास्किट पहनी हुई थी और उसके कंधे पर अजरक थी। उसके तीखे नकुश, हल्की बढ़ी हुई दाढ़ी और गहरी सी आंखें, जिनमें एक मकनातीसी कशिश और गहराई थी, किसी को भी एक नज़र में अपना असीर बना सकती थी। उसकी चाल में सदियों की हुक्मरानी का गुरूर और एक फितरी रौब था, जो उसके इर्द गिर्द एक अनदेखी दीवार खड़ी कर देता था। वो यूनिवर्सिटी के एक बड़े ज़रूरी प्रोजेक्ट में सरमायाकारी करने के सिलसिले में वाइस चांसलर से मिलने आया था। जैसे ही वो गाड़ी से उतरा, उसकी अकाबी निगाहों ने एक ही लम्हे में पूरे माहौल का जायजा लिया, और फिर उसकी दुनिया जैसे एक लम्हे के लिए थम गई। उसकी नज़रें बेख्तियार सामने सीढ़ियों पर बैठी लड़कियों के गिरोह पर पड़ी, और फिर उसकी दुनिया सिमट कर उस एक चेहरे पर मरकूज हो गई, जो दुनिया और माफिया से बेखबर खुल कर हंस रहा था। वो जर्श थी, खिलते हुए गुलाब की तरह महकती हुई,
تپتی دھوپ میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کی طرح فرحت بخش۔ تبریز خانزادہ، جس نے کبھی کسی عورت کی طرف دوسری نظر ڈالنا بھی اپنی توہین سمجھا تھا، آج ایک ہی نظر میں کسی کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا، اس لڑکی کی ہنسی میں، اس کی آنکھوں کی چمک میں اور اس کی بے باکی میں کوئی ایسی بات تھی جس نے سیدھا اس کے دل پہ وار کیا تھا۔ اس کے اندر جو برسوں سے صرف طاقت، نفرت اور کاروبار کے جذبات سے واقف تھا، آج ایک بالکل انجانا احساس پیدا ہوا، ایک شدید کشش، ایک ملکیت کا جنون جو اس کی روح کی گہرائیوں میں انگڑائی لے رہا تھا۔ وہ یہاں کام سے آیا تھا، اس کے چہرے پر دوبارہ وہی سرد اور بے تاثرات چھا گئے، اور وہ اپنے محافظوں کے حصار میں وائس چانسلر کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ مگر اس ایک لڑکی کا عکس، اس کی ہنسی کی کھنک، اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے قید ہو چکی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کی نظریں بے اختیار دوبارہ ان سیڑھیوں کی طرف اٹھ گئیں، مگر وہاں اب کوئی نہیں تھا۔ ایک انجانی سی مایوسی نے اس کے دل کو چھوا۔ خان چلیں؟ اس کے سب سے قریبی ساتھی شیر علی نے پوچھا۔ تبریز نے کوئی جواب نہیں دیا، گاڑی کی طرف بڑھ گیا، اسی ہنستے ہوئے چہرے کے گرد گھوم رہا تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ بے چین رہا۔ وہ خود حیران تھا کہ ایک انجانی لڑکی کی ایک جھلک نے اس پر ایسا کیا جادو کر دیا تھا۔ اس نے شیر علی کو اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنے کا حکم دیا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ جاننا ہے، اس کا نام، اس کا ڈپارٹمنٹ، اس کا خاندان، سب کچھ۔ شیر علی اپنے خان کے اس حکم پر حیران تو ہوا، مگر خاموشی سے تعمیل کے لیے سر جھکا دیا۔ 2 دن بعد تبریز کو دوبارہ یونیورسٹی جانا پڑا، کچھ کاغذات اور دستخط کرنے کے لیے۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا کیمپس کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس نے زرش کو لائبریری سے نکلتے دیکھا۔ آج اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں کتابوں کا ایک ڈھیر تھا۔ وہ چلتے چلتے اپنی کسی دوست سے بات کر رہی تھی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے ہاتھ سے ساری کتابیں چھوٹ کے زمین پہ بکھر گئیں۔ او خدایا! وہ جھنجھلا کر بولی اور اپنی کتابیں اٹھانے لگی۔ تبریز جو یہ سب دیکھ رہا تھا خود کو روک نہیں پایا۔ وہ گاڑی سے اترا اور اس کی طرف بڑھا۔ زرش کتابیں اٹھانے میں مصروف تھی کہ اسے اپنے سامنے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے وہی شخص کھڑا تھا جسے اس نے 2 دن پہلے دیکھا تھا۔ وہی روبدار شخصیت، وہی گہری آنکھیں۔ تبریز کچھ کہے بغیر کتابیں اٹھانے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں جب غلطی سے زرش کے ہاتھوں سے ٹکرائیں تو زرش کے پورے وجود میں سنسنی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ شکریہ، کوئی بات نہیں، تبریز نے کتابیں اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اتنی گہری اور پرکشش تھی کہ زرش نظریں اٹھا کر اسے دیکھنے پہ مجبور ہو گئی۔ زرش کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اپنی کتابیں سنبھالتی ہوئی تیزی سے وہاں سے چلی گئی۔ تبریز اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ آج اس نے اسے قریب سے دیکھا تھا۔ اس کی گھبراہٹ، اس کی شرم اور اس کی بھوری آنکھوں کی معصومیت نے اس کے ارادے کو اور پختہ کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد تبریز نے یونیورسٹی اس کے پروجیکٹ میں غیر معمولی دلچسپی لینی شروع کر دی۔ وہ اب اکثر یونیورسٹی آنے لگا، جب کبھی پروجیکٹ کی سائٹ کا دورہ کرنے کے بہانے تو کبھی کسی میٹنگ کے لیے۔ یونیورسٹی میں تبریز خانزادہ کی بار بار آمد میں چھپے اصل مقصد سے صرف 2 لوگ واقف تھے، ایک تبریز خود اور دوسرا شیر علی، جو اپنے خان کے بدلتے ہوئے تیوروں کو خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ تبریز جو کبھی میٹنگز کے علاوہ 1 منٹ بھی کہیں ضائع نہیں کرتا تھا، اب اکثر یونیورسٹی کے کیفے میں بیٹھا رہتا، لیپ ٹاپ پر کام کرتا، جبکہ اس کی نظریں صرف ایک چہرے کی تلاش میں۔ زرش کے لیے یہ صورتحال انتہائی عجیب اور پریشان کن تھی۔ وہ جہاں بھی جاتی اسے تبریز خانزادہ کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ ایک طرف اس کا دل اس طاقتور شخص کی مسلسل توجہ پر فخر محسوس کرتا، تو دوسری طرف اس کا دماغ اسے خبردار کرتا کہ وہ ایک عام سی لڑکی تھی اور تبریز خانزادہ آسمان کا وہ چاند تھا جسے چھونے کی کوشش میں ہاتھ چل سکتے تھے۔ یہ آدمی تمہارے پیچھے کیوں پڑا ہوا ہے زرش؟ ایک دن سبارہ نے اسے چھیڑتے ہوئے پوچھا جب انہوں نے تبریز کو کیفے میں بیٹھے دیکھا۔ پوری یونیورسٹی کی لڑکیاں اس پر مرتی ہیں اور اس کی نظریں تم سے ہٹتی ہی نہیں۔ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ کچھ کالا نہیں ہے، زرش نے جھنجھلا کر کہا۔ وہ یہاں اپنے کام سے آتے ہیں اور یہ صرف تمہارا وہم ہے۔ میرا وہم؟ سمیرا ہنسی۔ اچھا،
تو یہ بھی وہم ہے کہ وہ جس کافی کی کپ کو گھنٹے بھر سے دیکھ رہا ہے وہ کب کا ٹھنڈا ہو چکا ہے۔ زرش نے بھی اختیار تبریز کی طرف دیکھا۔ واقعی وہ کافی نہیں پی رہا تھا، بس اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی نظریں ملیں تبریز نے ہلکا سا سر ہلایا، جیسے اسے سلام کر رہا ہو۔ زرش نے گھبرا کر فوراً نظریں پھیر لیں۔ ان کے درمیان باقاعدہ بات چیت کا آغاز اس دن ہوا جب یونیورسٹی میں ایک بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد ہوا۔ زرش نے اپنے پروفیسر کے کہنے پر اس میں ایک پریزنٹیشن دینی تھی۔ وہ اسٹیج پر کھڑی اپنی تحقیق کو بڑے اعتماد سے پیش کر رہی تھی۔ اپنی پریزنٹیشن میں اس قدر مگن تھی کہ اسے اندازہ ہی نہیں ہوا کہ حاضرین کی پہلی صف میں تبریز خانزادہ بھی موجود ہے۔ وہ آج ایک گہرے گرے کلر کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی تمام تر توجہ اسٹیج پر کھڑی اس لڑکی پر تھی۔ اس کی ذہانت، اس کا علم، اس کا انداز بیاں تبریز کو اس کے اور قریب کھینچ رہا تھا۔ پریزنٹیشن ختم ہونے پر پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ جب سوال و جواب کا سیشن شروع ہوا تو تبریز خانزادہ نے مائک ہاتھ میں لیا۔ مس کمال، اس کی گہری آواز نے پورے ہال میں ایک سکوت طاری کر دیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا پیش کردہ سماجی ترقی کا ماڈل نظریاتی طور پر تو بہت اچھا ہے، لیکن سندھ کے جاگیردارانہ اور قبائلی علاقوں میں جہاں طاقت اور روایات قانون سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، آپ اسے عملی طور پر کیسے نافذ کریں گی؟ یہ ایک انتہائی گہرا اور عملی سوال تھا۔ زرش نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا۔ خان صاحب، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، روایات اور طاقت کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ اس کی آواز میں اب ایک نئی پختگی تھی۔ مگر کوئی بھی روایت تعلیم سے زیادہ طاقتور نہیں ہوتی۔ اگر ہم ان علاقوں کی عورتوں اور نوجوانوں کو تعلیم اور معاشی خود مختاری کا اختیار دیں تو وہ خود ان روایات کو بدلنے کی طاقت بن جائیں گے۔ تبدیلی باہر سے تھوپی نہیں جا سکتی، وہ اندر سے جنم لیتی ہے۔ اس کے اس جواب پر تبریز کے لبوں پر ایک ستائشی مسکراہٹ ابھری۔ ہال ایک دم ہی پھر سے تالیوں سے گونج اٹھا۔ سیمینار کے بعد جب زرش اپنے پروفیسر کے ساتھ باہر نکلی تو تبریز نے اسے روکا۔ کمال کا جواب تھا مس کمال، اس نے کہا۔ آپ صرف خوبصورت ہی نہیں، بہت ذہین بھی ہیں۔ تعریف کا شکریہ، زرش نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج اس کے دل میں وہ پرانی گھبراہٹ نہیں تھی۔ میں آپ کے پیش کردہ ماڈل کے بارے میں مزید جاننا چاہتا ہوں۔ کیا ہم کسی دن اس پر تفصیل سے بات کر سکتے ہیں؟ کسی کیفے میں؟ یہ ایک براہ راست دعوت تھی جو بزنس کے پردے میں دی گئی تھی۔ زرش نے ایک لمحے کے لیے ہچکچائی، مگر پھر اس نے سوچا کہ بات تو صرف پروجیکٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے نرمی سے حامی بھر لی۔ آج وہ شہر کے ایک پرسکون کیفے میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ یہ ان کی باقاعدہ پہلی ملاقات تھی۔ شروع میں زرش تھوڑی محتاط رہی، مگر تبریز نے ماحول کو اتنا آرام دہ بنا دیا کہ وہ جلد ہی کھل گئی۔ اس نے اپنے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی اور تبریز نے اسے ایک ماہر کی طرح سنا اور اسے ایسے مشورے دیے جن سے زرش کی اپنی سوچ کے نئے در کھل گئے۔ آپ کو پتہ ہے مس زرش، اس نے کافی کا کپ پیتے ہوئے کہا۔ اس نے پہلی بار اسے مس کمال کے بجائے زرش کہا تھا۔ ہماری قبائلی دنیا اصول توڑنے والوں کے لیے بے حد بے رحم ہے۔ ہمارے ہاں کی عورتیں اس طرح عام طور پر گھلتی ملتی نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں پردہ بہت خاص ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ہاں کے مرد بھی بہت غیرت مند اور اپنی عزت کے لیے جان تک قربان کر دینے والے ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ہوں۔ وہ جس نے کبھی کسی کے سامنے اپنا دل نہیں کھولا تھا، آج اس لڑکی کے سامنے اپنے خاندانی اقتدار کو ڈسکس کر رہا تھا۔ زرش اس کے اس اعتراف پر خاموش ہو گئی۔ اسے اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک تنہائی نظر آئی، ایک ایسے شخص کی تنہائی جو سب کچھ ہونے کے باوجود اکیلا تھا۔ شاید اس لیے کہ میں آپ کو خانزادہ قبیلے کے سردار کے طور پہ نہیں، ایک عام انسان کے طور پہ دیکھ رہی ہوں، زرش نے دھیرے سے کہا۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ وہ اب دوست بن چکے تھے۔ زرش اسے اپنے پروجیکٹ پر مشورے لیا کرتی اور تبریز اسے اپنی جاگیر اور فند کی روایات کے قصے سناتا۔ وہ اسے اپنی دنیا کا وہ رخ دکھا رہا تھا جو کسی نے نہیں دیکھا تھا، لیکن زرش اسے ایک دوست سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھتی تھی۔ آپ ہمیشہ اتنے سنجیدہ کیوں رہتے ہیں؟ کیا آپ کبھی مسکراتے نہیں؟ تبریز نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ مسکرانے کی وجوہات بہت پہلے چھن گئی تھی زرش، مگر شاید اب کوئی نئی وجہ مل جائے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہری کشش تھی، ایک ایسا انکہا وعدہ کہ زرش کا دل لرز اٹھا۔ وہ اس کی محبت کی دہلیز پہ کھڑی تھی،
مگر ابھی بھی اس بات سے انجان تھی کہ اس دہلیز کے پار کی دنیا کتنی خطرناک اور جنونی ہے۔ وہ اس کی دوستی کے سحر میں کھو چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ یہ دوستی جلد ایک نفرت کی جنگ میں بدلنے والی ہے۔ زرش خود بھی اس کی بے لوث دوستی کے سحر میں کھو چکی تھی۔ اس نے تبریز کا وہ روپ دیکھا تھا جو دنیا کی نظروں سے اوجھل تھا۔ اس کے ساتھ ایک عام لڑکے کی طرح پیش آتا، ہنستا مذاق کرتا۔ اسے وہ تبریز پسند تھا جو سردار خانزادہ کے سخت کھول کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک شیر سے دوستی کر رہی ہے، اور شیر چاہے جتنا بھی مانوس ہو جائے اپنی فطرت نہیں بدلتا۔ تبریز کے لیے یہ دوستی اب عشق کی شکل اختیار کر چکی تھی، لیکن اس نے آج تک زرش پر یہ بات ظاہر نہیں کی تھی۔ وہ زرش کے بغیر ایک دن بھی گزارنے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی ہر سانس، ہر سوچ زرش کے نام سے جڑی تھی۔ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہی اس کی زندگی کی ساتھی بنے گی، مگر وہ اسے براہ راست کہنے سے ڈرتا تھا کہ کہیں زرش اس کی طاقت اور حیثیت سے خوفزدہ ہو کر اس سے دور نہ ہو جائے۔ وہ اسے پیار اور اپنے پن سے جیتنا چاہتا تھا، مگر ان کی اس پرسکون دوستی پر پہلا سایہ اس دن پڑا جب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ الیکشن کا ماحول گرم ہوا تھا۔ زرش کی دوست سمیرا نے الیکشن میں حصہ لیا تھا، اور اس کا مقابلہ ایک مقامی سیاسی رہنما کے بگڑے ہوئے بیٹے جاوید شاہ سے تھا۔ جاوید شاہ اپنی غنڈہ گردی اور بدماشی کے لیے پورے کیمپس میں بدنام تھا۔ اس نے سمیرا کو الیکشن سے دستبردار ہونے کے لیے دھمکانا شروع کر دیا۔ جب سمیرا نے انکار کیا تو اس کی حامیوں نے کیمپس میں سمیرا اور زرش کو ہراساں کرنا شروع کر دیا۔ وہ ان پر آوازیں کستے، ان کا راستہ روکتے اور انہیں دھمکیاں دیتے۔ زرش نے اس معاملے کو یونیورسٹی کی انتظامیہ کے سامنے اٹھایا، مگر جاوید شاہ کے سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے کوئی بھی اس کے خلاف کارروائی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زرش اب جاوید شاہ کی آنکھوں میں کھٹک رہی تھی۔ ایک شام جب زرش اور سمیرا لائبریری سے نکل رہی تھیں تو جاوید شاہ نے اپنے 4-5 دوستوں کے ساتھ ان کا راستہ روک لیا۔ بڑی لیڈر بننے کا شوق ہے تم لوگوں کو، جاوید نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے کہا تھا نا، الیکشن سے پیچھے ہٹ جاؤ ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ہم تمہاری دھمکیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں جاوید، زرش نے بہادری سے جواب دیا۔ یہ کیمپس تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے، زبان بہت چلتی ہے تمہاری۔ جاوید غصے سے آگے بڑھا اور اس نے زرش کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے چھوتا، ایک فولادی ہاتھ نے جاوید کا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑ لیا۔ وہ نہ جانے کب وہاں آ پہنچا تھا۔ آج اس کی آنکھوں میں وہ دوستی والی نرمی نہیں، بلکہ ایک سرد بے رحم آگ دہک رہی تھی۔ کتنی ہمت ہے تمہاری شاہ! تبریز کی آواز اتنی گرجدار اور سرد تھی کہ جاوید کا پورا وجود کانپ اٹھا۔ تم نے اسے ہاتھ لگانے کی جرت کیسے کی؟ خان آپ؟ جاوید کی زبان لڑکھڑا گئی۔ میں تو یہ میری کلاس فیلو ہے۔ اب نہیں ہے۔ تبریز نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے مروڑا کہ اس کی چیخ سے اس کے پاس کے در و دیوار لرز اٹھے۔ وہ اس کے چہروں پر مکوں کی برسات کی جا رہا تھا، اور دوسری طرف زرش اس کا یہ روپ دیکھ کر حیران اور پریشان تھی۔ اس یونیورسٹی میں بھی اب یہ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اس نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا، اور اسے اور اس کے کتوں کو بھی یہاں سے لے جاؤ اور انہیں خانزادہ کے طریقے سے سمجھاؤ کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے۔ محافظ انہیں گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ کیمپس میں موجود ہر شخص خوف اور حیرت سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ زرش صدمے کی حالت میں کھڑی تھی۔ یہ وہ تبریز نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی۔ یہ ایک بے رحم، ظالم اور طاقت کے نشے میں چور شخص تھا۔ اس کا وہ مہربان دوست کہیں گم ہو گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور مایوسی تھی۔ تبریز اس کی طرف پلٹا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی غصہ تھا، مگر اس کے ساتھ ایک عجیب سی ملکیت کا احساس بھی تھا، وہی جو مجھے بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا۔ اس نے کہا، کوئی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے یہ مجھے برداشت نہیں، مگر آپ کو قانون ہاتھ میں لینے کا کوئی حق نہیں۔ میں اس مسئلے کو خود حل کر سکتی تھی۔ زرش نے غصے سے کہا، آپ نے مجھے سب کے سامنے کیا سے کیا بنا دیا، لوگ کیا سوچیں گے؟ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے، تبریز نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا۔ مجھے صرف تمہاری پرواہ ہے۔ اب تم میری دنیا کا حصہ ہو، اور یہاں قانون بھی میں ہوں۔ اس کا یہ انداز اور یہ لہجہ، یہ قابضیت زرش کے لیے ایک ناقابل برداشت تھی۔
اس کی دوستی کا سارا بھرم، سارا مان ایک لمحے میں ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اسے احساس ہوا کہ وہ ایک بھیڑیے سے دوستی کر بیٹھی تھی جس نے اب اپنی معصومیت کی کھال اتار دی تھی۔ میں آپ کی دنیا کا حصہ نہیں بننا چاہتی، وہ چیخی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں آپ جیسے شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، ہماری دوستی آج سے ختم۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ تبریز نے اسے دور تک جاتے دیکھا مگر روکا نہیں۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سرد مسکراہٹ تھی۔ دوستی ختم، اس نے خود سے کہا، مگر عشق کی شروعات اب ہوگی۔ وہ جانتا تھا کہ زرش اب اس سے نفرت کرے گی، مگر اسے اس کی نفرت بھی قبول تھی، کیونکہ اب وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اسے پیار سے جیتنے کی کوشش میں مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ زرش کمال کو اب تبریز خانزادہ کی بیوی بننا تھا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے لڑنا پڑے یا خود زرش سے۔ اس دن کے بعد زرش نے تبریز سے ملنا چھوڑ دیا۔ اس نے اس کے فون نہیں اٹھائے، اس کے پیغامات کا جواب نہیں دیا۔ وہ اسے یونیورسٹی میں دیکھتی تو راستہ بدل لیتی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جس شخص سے بھاگ رہی ہے وہ ایک شکاری ہے، اور شکاری اپنے شکار کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تبریز نے اسے دور سے دیکھنا جاری رکھا، مگر اب اس کی آنکھوں میں نرمی نہیں بلکہ ایک جنونی انتظار تھا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا اپنی اگلی چال چلنے کے لیے، ایک ایسی چال جو زرش کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ یونیورسٹی میں ہوئے واقعے کو ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ زرش کی زندگی میں ایک عجیب سی گھٹن اور خوف شامل ہو گیا تھا۔ وہ ہر آہٹ پر چونک جاتی۔ اسے لگتا جیسے تبریز خانزادہ کی گہری جنونی آنکھیں اسے ہر لمحے اس کا تعاقب کر رہی ہیں۔ اس نے خود کو اپنی پڑھائی اور گھر میں مصروف کرنے کی بھرپور کوشش کی، مگر اس کا دل و دماغ اسے ایک شخص کے خیال میں الجھا رکھتا۔ اسے اس سے شدید نفرت تھی، مگر اس نفرت کے نیچے کہیں بہت گہرائی میں اس کی دوستی کے وہ حسین لمحات بھی دفن تھے جو اسے بے چین کر دیتے تھے۔ اس نے تبریز کی درجنوں فون کالز اور پیغامات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس شخص سے کسی بھی قسم کا رابطہ رکھنے کا مطلب خود کو آگ میں جھونکنا تھا۔ دوسری طرف تبریز خانزادہ کی برداشت جواب دے رہی تھی۔ زرش کا یہ انکار، یہ لا تعلقی اس کی انا اور عشق دونوں پر کاری ضرب لگا رہی تھی۔ وہ جس کے ایک اشارے پر دنیا رک جاتی تھی، آج ایک لڑکی اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اس کا جنون اب ایک خطرناک شکل اختیار کر رہا تھا۔ خان، آپ حکم دیں تو بھابھی کو ابھی اٹھا کے حویلی لے آتے ہیں، شیر علی نے اس کی بے چینی دیکھ کے کہا۔ نہیں شیر علی، تبریز نے اپنی آنکھیں بند کی۔ ابھی نہیں، وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے، میں اسے مزید نفرت کرنے کی وجہ نہیں دینا چاہتا۔ تو پھر کیا کریں گے خان؟ انتظار۔ تبریز کے لبوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری۔ ہر شکار کو پکڑنے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے، میں اسے ایسے جال میں پھنساؤں گا کہ وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی۔ تبریز نے اپنی چال چل دی۔ اس نے اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے ہر اس جگہ پر رکاوٹیں کھڑی کر دی جہاں زرش کے والد پروفیسر کمال صاحب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد نوکری کے لیے کوشش کر رہے تھے۔ پروفیسر کمال صاحب ایک خوددار انسان تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی شادی سے پہلے اسے اپنے پیروں پر کھڑا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، مگر اچانک ہر جگہ سے انہیں انکار ہونے لگا۔ جو ادارے کل تک انہیں خوش آمدید کہہ رہے تھے، آج ان کے لیے اپنے دروازے بند کر چکے تھے۔ گھر میں مالی حالات دن بدن خراب ہونے لگے۔ پروفیسر صاحب کی پینشن، گھر کی اخراجات اور زرش کی پڑھائی کے لیے ناکافی تھی۔ وہ اندر ہی اندر گھلنے لگے۔ زرش کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کس کا کیا دھرا ہے۔ یہ تبریز خانزادہ کا طریقہ تھا، اسے توڑنے کا، اسے مجبور کرنے کا۔ اس کا غصہ اور نفرت آسمان کو چھونے لگی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شخص کے سامنے جھکے گی نہیں بلکہ اس کا مقابلہ کرے گی۔ اس نے خود پارٹ ٹائم نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ وہ کئی جگہ انٹرویو دینے گئی، مگر ہر جگہ سے اسے ایک ہی جواب ملتا، ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ وہ سمجھ گئی کہ تبریز نے اس کے لیے بھی سارے دروازے بند کر دیے ہیں۔ ایک شام جب وہ ایک اور انٹرویو میں ناکامی کے بعد تھکے ہوئے قدموں سے گھر لوٹ رہی تھی تو تبریز کی لینڈ کروزر اس کے پاس آ کر رکی۔ شیشہ نیچے ہوا اور اندر بیٹھے تبریز نے اسے دیکھا۔ کہا تھا نا تم میری دنیا کا حصہ ہو۔ اس کا لہجہ پرسکون مگر فاتحانہ تھا۔ اس دنیا میں میری مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ آپ ایک گھٹیا اور بغیرت انسان ہیں، زرش نے نفرت سے کہا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ مجھے اس طرح توڑ دیں گے؟ میں بھوکی مر جاؤں گی، میں بھوکی مر جاؤں گی لیکن آپ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی۔
میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہاتھ نہ پھیلاؤ۔ تبریز گاڑی سے اترا اور اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا حق مانگو، بیوی ہونے کا حق۔ بیوی؟ زرش تنزیہ ہنسی ہنسی۔ خواب دیکھنا چھوڑ دیں خانزادہ، خواب میں نہیں تم دیکھتی ہو۔ تبریز نے اس کے قریب آتے ہوئے کہا، اب میں تمہارے ہر خواب کو حقیقت میں بدلنے آیا ہوں۔ ضد چھوڑ دو زرش، میرے پاس واپس آ جاؤ۔ کبھی نہیں، یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی۔ تو ٹھیک ہے، تبریز نے کہا، میں اب وہ کروں گا جو مجھے بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اگلے دن زرش جب یونیورسٹی میں تھی تو اسے گھر سے فون آیا کہ اس کے والد کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں اسپتال میں داخل کیا گیا ہے۔ وہ بھاگتی ہوئی اسپتال پہنچی تو دیکھا کہ اس کے والد آئی سی یو میں ہیں۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ انہیں شدید دل کا دورہ پڑا ہے اور فوری طور پر بائی پاس سرجری کی ضرورت ہے، جس پر لاکھوں روپے کا خرچ آئے گا۔ یہ سن کر زرش کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اتنے پیسے وہ کہاں سے لاتی؟ اس نے اپنے تمام رشتہ داروں سے مدد مانگی مگر کسی نے اس کی مدد نہیں کی۔ وہ اسپتال کے کوریڈور میں بیٹھی بے بسی سے رو رہی تھی کہ اسپتال کا ایڈمنسٹریٹر اس کے پاس آیا۔ مس زرش کمال، جی، آپ کے والد کے آپریشن کے تمام اخراجات ادا کر دیے گئے ہیں اور ان کے لیے اسپتال کا بہترین پرائیویٹ روم بھی بک کر دیا گیا ہے۔ کیا؟ زرش نے بے یقینی سے پوچھا۔ مگر کس نے؟ ایڈمنسٹریشن نے ایک کارڈ اس کے سامنے کیا۔ انہوں نے یہ آپ کے لیے دیا ہے۔ زرش نے کانپتے ہاتھوں سے کارڈ لیا۔ اس پر صرف ایک نام لکھا تھا، تبریز خانزادہ۔ اس کا سر چکرا گیا۔ وہ شخص جس سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی آج اس کے باپ کا مسیحا بن گیا تھا۔ یہ کیسا کھیل تھا؟ وہ تو اسے توڑ بھی خود رہا تھا اور جوڑ بھی خود رہا تھا۔ وہ غصے اور بے بسی کی حالت میں اسی کمرے کی طرف بھاگی جہاں اس کے والد کو شفٹ کیا گیا تھا۔ دروازے کے باہر وہ کھڑا تھا، وہی تبریز خانزادہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ۔ کیوں کیا آپ نے یہ سب؟ زرش نے روتے ہوئے پوچھا۔ پہلے میرے باپ کو اس حال تک پہنچایا اور اب یہ ہمدردی کا ناٹک؟ یہ ناٹک نہیں، حقیقت ہے۔ تبریز نے اس کے آنسوؤں کو دیکھے بغیر کہا، میں نے کہا تھا تم میری ہو اور جو میرا ہو اس کا ہر دکھ ہر تکلیف بھی میری ہوتی ہے۔ تمہارے والد بھی میرے والد کی طرح ہیں۔ جھوٹ، سب جھوٹ ہے۔ آپ صرف مجھے خریدنا چاہتے ہیں، مجھے اپنی ملکیت بنانا چاہتے ہیں۔ ہاں، بنانا چاہتا ہوں، اس پر تبریز نے اقرار کیا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں تمہیں اپنی ملکیت بنانا چاہتا ہوں، اپنی عزت، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کی ماں بنانا چاہتا ہوں۔ اس کا یہ براہ راست اعتراف اتنا شدت سے کیا گیا کہ زرش ساکت رہ گئی۔ تمہارے پاس دو راستے ہیں، تبریز نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یا تو میری اس پیشکش کو ٹھکرا دو اور اپنے باپ کو بغیر علاج کے مرتے ہوئے دیکھو، یا پھر مجھ سے شادی کر لو اور انہیں ایک نئی زندگی دو۔ یہ ایک سودا تھا، ایک بے رحم سودا، محبت کے پردے میں چھپا ہوا۔ میں تمہارے جواب کا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ زرش وہیں کھڑی رہ گئی۔ ایک طرف اس کے باپ کی زندگی تھی تو دوسری طرف اس کی اپنی آزادی اور خودداری۔ وہ جانتی تھی کہ تبریز خانزادہ نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا ہے، اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کرنا تھا، ایک ایسا فیصلہ جو اسے یا تو ہمیشہ کے لیے توڑ دیتا یا پھر ایک نئی انجانی دنیا میں لے جاتا۔ اسپتال کا سرد اور بے رنگ کوریڈور زرش کو اپنی زندگی کی طرح محسوس ہو رہا تھا، خالی، بے سمت اور امید سے آری۔ ایک طرف آئی سی یو کے شیشے کے پار اس کے والد زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے اور دوسری طرف اس کی روح کی جنگ خود اس کے اندر جاری تھی۔ تبریز خانزادہ کے الفاظ کسی زہریلے نشتر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو چکے تھے۔ اس نے اسے کوئی انتخاب نہیں دیا تھا بلکہ ایک ایسی قربان گاہ پہ لا کھڑا کیا تھا جہاں اسے اپنی آزادی اور خودداری کی بلی چڑھانی تھی۔ وہ کئی گھنٹے وہیں بیٹھی رہی، اس کا دماغ سن تھا اور دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ اس کی ماں رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی، اس کا چھوٹا بھائی علی، وہ سب اس کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے وہ ان کی آخری امید ہو۔ وہ جانتی تھی کہ ان کی امید صرف ایک ہی شخص پوری کر سکتا ہے، تبریز خانزادہ۔ اس نے ایک آخری ہاری ہوئی کوشش کی۔ اس نے اپنے تمام دوستوں اور دور پار کے رشتہ داروں کو فون کیا مگر کسی نے بھی اتنی بڑی رقم کا بندوبست کرنے کی حامی نہ بھری۔ ہر انکار اس کی ہمت کو مزید توڑ رہا تھا۔ آخر کار جب رات گہری ہو گئی اور ڈاکٹرز نے کہا
کہ اگر صبح تک آپریشن نہ ہوا تو مریض کی جان کو شدید خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو پوچھے اور اپنے اندر کی باغی لڑکی کو کہیں بہت گہرائی میں دفن کیا اور اپنا فون اٹھایا اور نمبر ملایا۔ دوسری طرف پہلی ہی گھنٹی پر فون اٹھا لیا گیا، جیسے اسی کال کا انتظار ہو۔ میں جانتا تھا تم کال کرو گی، تبریز کی گہری پرسکون آواز آئی۔ مجھے مجھے آپ کی شرط منظور ہے۔ زرش کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی کی طرح تھی۔ ایک لمحے کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر تبریز نے کہا، میں آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ رہا ہوں، اور ہاں، تمہارے والد کے آپریشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ زرش نے فون ہاتھ میں لی آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے اپنے باپ کی زندگی خرید لی تھی، اپنی روح کا سودا کر کے۔ آدھے گھنٹے بعد تبریز خانزادہ اسپتال میں موجود تھا۔ اس نے زرش کی طرف دیکھے بغیر براہ راست ڈاکٹر سے بات کی اور انہیں بہترین سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اس کے بعد وہ زرش کے پاس آیا۔ صبح 10 بجے نکاح ہوگا۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور کاروباری تھا، جیسے وہ کوئی بزنس ڈیل کر رہا ہو۔ تمہارے گھر پر میں مولوی اور 2 گواہ لے کر آؤں گا۔ میری ماں، میرا بھائی، وہ بھی وہیں ہوں گے، تبریز نے کہا۔ اور سنو، میں یہ نکاح دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہا، اس لیے کوئی تماشا نہیں ہوگا، سادگی سے صرف چند لوگوں کی موجودگی میں۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے اپنی بربادی کا جشن منانے کا، زرش نے تلخی سے کہا۔ اس کے اس جملے پر تبریز نے پہلی بار مڑ کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ ہر بربادی ایک نئی تعبیر کا آغاز ہوتی ہے زرش کمال۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلی صبح پروفیسر کمال صاحب کا آپریشن کامیاب رہا۔ انہیں پرائیویٹ روم میں منتقل کر دیا گیا تھا۔ زرش نے شیشے کے باہر سے انہیں دیکھا اور اس کے دل کو ایک لمحے کا سکون ملا۔ اس نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ ٹھیک 10 بجے جب وہ اپنے گھر پہنچی تو وہاں کا منظر ہی کچھ اور تھا۔ اس کا چھوٹا سا گھر پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے حیرت سے اپنی ماں سے پوچھا۔ تبریز بیٹے نے کروایا ہے، اس کی ماں نے نم آنکھوں سے کہا۔ بیٹی، میں جانتی ہوں تم خوش نہیں ہو، مگر وہ لڑکا بہت اچھا ہے، اس نے تمہارے باپ کی جان بچائی ہے۔ زرش خاموش رہی۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتی کہ اس مسیحا نے اس کی جان بچانے کی کیا قیمت وصول کی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تبریز خانزادہ اپنے قریبی ساتھی شیر علی اور ایک اور گواہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ اس نے آج بھی سفید شلوار قمیض اور سیاہ واسکٹ پہنی ہوئی تھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور روبدار لگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے زرش سے پوچھا، زرش کمال بنتے کمال احمد، کیا آپ کو تبریز خانزادہ بلد آفتاب خانزادہ بحق مہر 1 کروڑ روپے قبول ہیں؟ زرش نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے سامنے اسپتال کا وہ کوریڈور، اس کے باپ کا بے بس وجود اور تبریز کے بے رحم الفاظ گھوم گئے۔ اس نے اپنے آنسوؤں کو پیتے ہوئے ایک بے جان میکان کی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب تبریز کی باری آئی تو اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک مضبوط اور واضح آواز میں 3 بار کہا، قبول ہے۔ نکاح ہو چکا تھا۔ وہ قانونی اور شرعی طور پہ اس کی بیوی تھی، تبریز خانزادہ کی ملکیت۔ نکاح کے بعد تبریز اس کے پاس آیا۔ تیار ہو جاؤ، ہم ابھی حویلی کے لیے نکل رہے ہیں۔ کیا ابھی؟ زرش نے بے یقینی سے پوچھا۔ مگر میرے ابو اسپتال میں ہیں، ان کا خیال رکھنے کے لیے یہاں بہترین ڈاکٹرز موجود ہیں، اور تمہاری ماں اور بھائی بھی ہیں۔ اس کا لہجہ کوئی بھی اعتراض سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تم اب میری بیوی ہو اور تمہاری جگہ میرے ساتھ میرے گھر میں ہے۔ زرش کی ماں نے اسے سمجھایا، بیٹی اب وہی تمہارا گھر ہے، جاؤ اپنے شوہر کے ساتھ جاؤ۔ بے بسی اور لاچاری کے عالم میں زرش نے اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھایا اور چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس نے ایک بار بھی مڑ کر اپنے گھر کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا وہ آزاد اور خوشیوں بھرا گھر آج اس کے لیے ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ گاڑی میں بھی قبرستان جیسی خاموشی طاری تھی۔ زرش کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل رو رہی تھی۔ تبریز نے اسے نہیں روکا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے اپنا غصہ اور دکھ نکالنے کے لیے وقت چاہیے۔ جب گاڑی خانزادہ حویلی کے بڑے سے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو زرش کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کوئی گھر نہیں تھا، ایک محل تھا۔ نیلوں پہ بنے پھیلے لان، ایک عالیشان عمارت جو اپنی شان و شوکت کا منہ بولتا ثبوت تھی، مگر اس کے لیے یہ ایک سونے کا پنجرہ تھا۔ آج سے یہ تمہارا گھر ہے، تبریز نے گاڑی سے اترتے ہوئے کہا۔ میرا گھر نہیں، میری جیل ہے، زرش نے نفرت سے جواب دیا۔ تبریز اس کے جواب پہ مسکرایا۔ جیل ہو یا محل، تم اب یہیں رہو گی، میری قید میں، میری پناہوں میں۔ وہ اسے لیے اندر آ گیا۔
حویلی کے درجنوں ملازم صف باندھے کھڑے تھے۔ تبریز اسے سیدھا اپنے وسیع و عریض کمرے میں لے آیا۔ یہ ہمارا کمرہ ہے۔ ہمارا نہیں، آپ کا۔ زرش نے فوراً تصحیح کی۔ میں آپ کے ساتھ یہ کمرہ شیئر نہیں کروں گی۔ تمہیں کرنا پڑے گا، تبریز نے سکون سے کہا اور الماری کی طرف بڑھا۔ چونکہ میں اپنی بیوی کو اپنی نظروں سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے الماری کھولی جو پہلے سے ہی دنیا کے بہترین اور مہنگے ترین کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ سب تمہارے لیے ہے۔ زرش نے ان کپڑوں کی طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، مجھے طلاق دیں، وہ پہلی بار اس کے سامنے چیخی۔ تبریز آہستہ سے پلٹا اور اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ طلاق؟ اس نے زرش کا جبڑا اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا۔ خانزادہ نکاح کرتے ہیں طلاق دینے کے لیے نہیں، اور تم تو میری ضد ہو، میرا جنون۔ تمہیں طلاق دینے کا مطلب ہے اپنی روح کو اپنے جسم سے الگ کرنا، اور یہ کبھی نہیں ہوگا۔ میں آپ کو صرف اپنا دوست مانتی تھی، وہ بے دھیانی میں اپنی پرانی دوستی کا حوالہ دیتے ہوئے روتے ہوئے کہہ گئی، اور اب شوہر کی حیثیت سے قبول کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، پلیز۔ دوست؟ وہ دھاڑا۔ کیوں؟ کیا دوست میاں بیوی نہیں بن سکتے؟ دوست کون سا محرم ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے روپ میں دیکھنا معیوب بات ہو؟ نہیں، وہ میں تو بس۔ زرش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے۔ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے اس نے زرش کو بیڈ پہ پٹھا، اور اگلے ہی پل تبریز اس کے ہونٹوں پر جھکا۔ اپنی جنونی کس سے اسے یہ احساس دلا گیا کہ اس کا رشتہ احترام کی ہر حد سے مابرا ہو چکا ہے۔ جب وہ اس سے الگ ہوا تو زرش بے بسی اور نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر آئندہ زبان سے یہ دوست وغیرہ سمجھی تھی ٹائپ کا لفظ نکالا تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ ایک خانزادہ جب اپنی ملکیت پر مہر لگاتا ہے تو کیسے لگاتا ہے۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی زرش، نفرت سے نہیں تو میرے جنون کے ڈر سے ہی صحیح۔ یہ کہہ کر اسے وہیں سسکیوں اور آنسوؤں میں ڈوبا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ رات کے سناٹے میں دروازہ بند ہونے کی آواز ایک دھماکے کی طرح گونجی۔ زرش بیڈ پر پڑی اپنی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر اب بھی تبریز کے لمس کی شدت باقی تھی۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ اس کا غصہ، اس کے جنون دونوں ہی بے پناہ تھے۔ رات بھر وہ جاگتی رہی تھی اور تبریز کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجتے رہے تھے۔ تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی زرش، نفرت سے نہیں تو میرے جنون کی ڈر سے ہی۔ یہی سوچتے پتہ نہیں کب وہ نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ اگلے کئی دن ایک عجیب بوجھل خاموشی میں گزرے۔ وہ دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے مگر ان کے درمیان میلوں کی دوریاں تھیں۔ تبریز رات کو دیر سے آتا اور اکثر صوفہ کم بیڈ پر ہی سو جاتا۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا تھا مگر اس کی گہری خاموش نظریں ہر وقت زرش کا طواف کرتی رہتی۔ زرش اس کی اس خاموشی سے مزید گھبرا رہی تھی۔ یہ طوفان سے پہلے کا سکوت تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک قیدی ہے اور اس کا جیلر اسے کسی بھی وقت سزا دے سکتا ہے۔ ایک رات موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ بادلوں کی گرج اور بجلی کی چمک ماحول کو اور بھی خوفناک بنا رہی تھی۔ زرش کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں تبریز داخل ہوا۔ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر گہری تھکاوٹ تھی۔ اب تک جاگ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ زرش نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈر لگ رہا ہے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ اس کی آواز میں آج ایک غیر معمولی نرمی تھی۔ مجھے اب کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، زرش نے تلخی سے کہا۔ سب سے بڑا خوف تو میرے سامنے ایک ہی کمرے میں رہتا ہے۔ اس کا یہ جملہ تبریز کے دل پہ لگا۔ وہ اس کے قریب آیا۔ میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا زرش۔ تو پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ یہ سب؟ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اس نے پہلی بار براہ راست اقرار کیا۔ اتنی محبت کہ مجھے خود بھی ڈر لگتا ہے۔ میں تمہیں کھونے کے خیال سے ہی پاگل ہو جاتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ زرش کوئی جواب دیتی، حویلی کے باہر شدید فائرنگ کی آوازیں گونجنے لگیں۔ تبریز ایک دم چوکنا ہو گیا۔ شیر علی! اس کے منہ سے صرف ایک لفظ نکلا۔ اس نے پلک جھپکتے میں زرش کو بازوؤں سے پکڑا اور اسے الماری کے پیچھے چھپا دیا۔ کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت نکلنا، یہ کہہ کر اس نے دراز سے اپنی پستول نکالی اور شیر کی طرح کمرے سے باہر لپکا۔ زرش کا دل خوف سے سینے سے باہر آنے کو تھا۔ باہر قیامت کا سما تھا۔ گولیوں کی بوچھاڑ اور لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ یہ تبریز کی کسی پرانے دشمن کا حملہ تھا۔ وہ وہیں چھپی روتے ہوئے اس شخص کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی تھی۔
مگر آج اس نفرت پر ایک انجانا خوف اور فکر غالب تھی۔ کافی دیر بعد جب گولیوں کی آوازیں تھم گئیں تو زرش نے ہمت کر کے باہر جھانکا۔ لاؤنج میں ہر طرف تباہی کا منظر تھا، اور پھر اس نے دیکھا کہ تبریز زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس کا سینہ خون سے سرخ تھا۔ اس کے قریب اس کا وفادار ساتھی شیر علی اور اس کے چند محافظ کھڑے تھے جو باقی حملہ آوروں سے نمٹ رہے تھے۔ تبریز! زرش کی چیخ آسمان تک گئی۔ وہ سب کچھ بھول کر اس کی طرف بھاگی۔ وہ اس کے خون میں لت پت وجود کے پاس بیٹھ گئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ تبریز آنکھیں کھولو پلیز، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ تبریز نے مشکل سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے زرش کو اپنے لیے روتے دیکھا تو اس کے درد بھرے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تو تم رو مت زرش، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، اس نے کانپتی آواز میں کہتے وہ ہوش سے بیگانہ ہو گیا تھا۔ تبریز! وہ چیخی، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے، تم نے مجھے اپنا اسیر بنایا ہے، اب تم مجھے اس قید میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ آج اسے احساس ہوا تھا کہ وہ اس قید کی کتنی عادی ہو چکی ہے۔ اس کی نفرت کب محبت میں بدل گئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اسے اسی وقت گاڑی میں اٹھا کر ڈالا گیا اور اسپتال پہنچایا گیا۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ گولی دل کے بہت قریب لگی ہے اور حالت بہت تشویشناک ہے، اور اب وہ سجدے میں گری اپنے رب کے آگے سراپائے دعا بنی ہوئی تھی۔ اے رب کائنات، تو دلوں کے بھید جانتا ہے، تو میری نفرت سے بھی واقف تھا اور میری اس چھپی ہوئی محبت سے بھی، جسے میں خود نہیں سمجھ سکی۔ مولا، میں نے اسے ہمیشہ برا سمجھا، اسے ظالم کہا، مگر آج جب وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے، وہ میرا محرم، میرے سر کا سائیں ہے۔ میرے مالک، میں تجھ سے آج بھیک مانگتی ہوں، اس کی زندگی کی بھیک، اسے صحت دے دے، اسے میرے لیے بچا لے۔ میں نے اس سے بہت نفرت کی ہے، مجھے موقع دے کہ میں اسے بتا سکوں کہ میں بھی اس کی اسیر ہو چکی ہوں۔ یا اللہ، بس اسے مجھ سے جدا نہ کرنا۔ اس نے روتے ہوئے کھڑکی سے نظر آتے آسمان کی طرف دیکھا تھا۔ اگلے چند دن زرش نے دن رات ایک کر دیا۔ وہ ایک سائے کی طرح اس کے ساتھ رہتی، اس کی تیمارداری کرتی، اس کے لیے دعائیں۔ اس کی محبت نے آخر کار رنگ دکھایا۔ تبریز خطرے سے باہر آ گیا۔ جب اسے ہوش آئے تو اس نے پہلی چیز جو دیکھی وہ زرش کا چہرہ تھا، جو اس کا ہاتھ تھامے اس کے پاس کرسی پر سو رہی تھی۔ زرش! اس کی ہلکی سی آواز پر زرش فوراً اٹھ گئی۔ تبریز، تم ٹھیک ہو؟ اس کی آنکھوں میں خوشی اور راحت کے آنسو تھے۔ جب تک تم میرے پاس ہو مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ تبریز نے اس کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ مجھے معاف کر دو زرش، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ شش! زرش نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ آپ کچھ مت کہیں، بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ ان دنوں ان کے درمیان کی ہر دیوار، ہر غلط فہمی کو مٹا دیا تھا۔ کچھ ہفتوں بعد تبریز مکمل طور پہ صحتیاب ہو کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ آج رات کمرے میں جلتی موم بتیوں کی لرزتی روشنی اور سفید گلابوں کی بھینی بھینی خوشبو نے ماحول کو ایک خوابناک کیفیت عطا کر دی تھی۔ تبریز نے زرش کا ہاتھ تھام رکھا تھا، اسے بیڈ تک لایا اور اس کی آنکھوں میں آج ایک ایسی گہری اور پرسکون محبت تھی جو سمندر کی گہرائیاں جیسی تھی۔ زرش کو کسی قیمتی چیز کی طرح بستر پر بٹھاتے وہ بہت دھیرے سے زرش کے دوپٹے کو اس کی شولڈر سے ہٹا گیا تھا، جیسے کسی مقدس چیز کو چھو رہا ہو۔ پھر اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹایا اور کسی سیاہ گھٹا کی طرح اس پر چھا گیا۔ اس کا مضبوط وجود زرش کی نازک وجود پر ایک حفاظتی حصار کی طرح تھا۔ تم جانتی ہو تم کتنی خوبصورت ہو زرش، اس نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی آواز جذبات سے بھری ہوئی تھی، اتنی خوبصورت کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے۔ وہ اپنی انگلیوں کی پوروں سے زرش کے چہرے کو ٹریس کرتا ہوا، اس کی آنکھوں، اس کے گالوں سے ہوتا ہوا اس کی گردن کی طرف سفر کر رہا تھا۔ اس کے لمس کی نرمی اور تپش سے زرش نے شرم سے اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا جیسے تبریز اس کی دھڑکنیں سن لے گا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے لبوں پر جھکتا، اس کے حسن کا جام پینے لگا۔ یہ بوسہ نرم تھا، محبت سے بھرپور تھا، جس میں ان تمام دنوں کا انتظار اور تڑپ شامل تھی۔ پھر وہ اس سے الگ ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس نے اپنی انگلیوں میں اس کی کرتی کی ڈوریوں کو الجھایا اور انہیں دھیرے دھیرے کھولتا چلا گیا۔ ہر کھلتی ڈوری کے ساتھ زرش کی سانسیں تیز ہو رہی تھیں۔ اس کے کندھوں سے اس کی کرتی کو ڈھلکا کر آہستہ سے اس کے سفید شولڈر پر اپنے لب رکھے تھے۔ اس کے اس لمس پر زرش کے منہ سے ایک میٹھی سی سسکی نکلی جو کمرے کی خاموشی میں ایک موسیقی کی طرح گونجی۔ تبریز کے ہاتھ اب زرش کے جسم کی نشیب و فراز کو ناپ رہے تھے۔
ہر چھوٹے سے چھوٹے حصے پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہے تھے۔ ان میٹھی میٹھی سسکیوں سے کمرے کی خاموشی بے چین ہو رہی تھی۔ زرش میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول کر چھت پہ جلتی تیز لائٹ کو دیکھا تھا۔ تبریز نے اس سے انکہے اشارے کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ریموٹ اٹھایا اور کمرے کی تیز لائٹس کو مدھم کر دیا۔ اب صرف موم بتیوں کی رومانوی روشنی باقی رہ گئی تھی جو ان کے جسموں کو پراسرار سائے بنا رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے میری جان، اس نے پوچھا۔ زرش نے صرف حیا سے اپنی پلکیں جھپکا دیں۔ اب وہ اسے اپنے سینے پہ کروٹ دیتا ہوا اس کی کرتی کو اس کے وجود سے مکمل طور پہ الگ کر چکا تھا۔ تبریز، زرش کی ایک مدھم سی کانپتی ہوئی آواز تبریز کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یہ احتجاج نہیں بلکہ ایک مان بھری التجا تھی۔ نہیں میری جان، آج انکار نہیں۔ تبریز نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، آج تو ہمارے ملن کی رات ہے۔ اس رات کا بڑی بے صبری سے انتظار کیا ہے میں نے۔ وہ اپنی شرٹ کو اتارتا اس کے وجود سے اپنے وجود کو ملا رہا تھا۔ اس کا یہ سفر زرش کی روح کی گہرائیوں کی طرف تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو چکے تھے۔ آج ان کے ملن کی رات تھی۔ آج تبریز کے جنون کو راستہ مل گیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو پا لیا تھا، اور زرش، اس نے بھی آج یہ جان لیا تھا کہ محبت کے کئی روپ ہوتے ہیں۔ ہر محبت نرم، کومل اور پھولوں جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ محبتیں خانزادہ کے عشق کی طرح ہوتی ہیں، شدید، جنونی اور سخت جان، لیکن اندر سے وہ پھولوں سے بھی زیادہ نرم اور سچی ہوتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات میں گم ہو کر اپنی محبت کی معراج کو پا چکے تھے، اور باہر کھڑکی سے جھانکتا چاند ان کی اس پاکیزہ اور شدید وصال پر مسکرا رہا تھا، جیسے ان کی لازوال محبت کی گواہی دے رہا ہو۔